बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने वालों के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। मैं ये दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक मेरे से जो लगे हुए हैं, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। ये जिहाद मैं नहीं कर सकता और जो बेचारे किसी वजह से छोड़ के चले गए, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जब तक आपने मेरा साथ दिया। और जिस किसी भी वजह के से आप मुझे छोड़ के चले गए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने रब से दुआ माँगता हूँ कि ऐ मेरा मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ये बहुत पावरफुल दुआ ये हज़रत मूसा ने माँगी थी रसूलुल्लाह से। आपको पता है उनकी ज़बान में थोड़ी-सी लुग़्नत थी, तो इस वजह से वो सही बोल नहीं सकते थे। ये दुआ बहुत पावरफुल है, आप भी ये दुआ किया करें जब भी आपने किसी के ऊपर असरअंदाज़ होना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप में हिम्मत डाले। नाज़रीन, आज बहुत ज़बरदस्त बातें करनी है। नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं, बहुत पकड़-धकड़ हुई है, उसके उसके ऊपर कुछ तज़िया करना है। इमरान खान की जो इस वक़्त बेल हुई सुप्रीम कोर्ट, उनके मामू का इंतकाल हो गया, आया वो जाएँगे, नहीं जाएँगे, उनके जनाज़े पे उसके ऊपर कुछ बात होनी है। एक गुमशुदा है अमेरिका से हमने भेजा था, अभी तक पता नहीं रास्ते में कहीं है, उसके मुतालिक आज कुछ नई खबरें आई हैं मेरे पास अंदर की। और आज एक मेरे वालिद साहब की पैदाइश का दिन है। मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा उनके मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ कि उनको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत थी, पाकिस्तान बनने से पहले। ये फ़तह मक्का के पहले के मुसलमान थे। तो जनाब, बहुत खुशी से वापस दावत देता हूँ जनाब हफ़ीज़ खान साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू शाह जी। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और अस्सलाम वालेकुम, सामईन को भी। अस्सलाम। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुझे पता है कि आपको कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात थी, जिसकी वजह से आप नहीं आ सक रहे थे और आपका वापस आना सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, लेकिन हमारे सुनने वाले, देखने वालों के लिए आई एम श्योर बहुत ही खुशी का मकाम होगा। आपको बहुत मिस किया है हमने और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो अ, मुकालमे हैं और हमारा जो ये जिहाद है और एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान के लिए चलता है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम, वेलकम अगेन। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यकीनन जैसे माही बेआब होता है ना जी, मैं भी तड़प रहा था वापस आने को। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। बहुत और शुक्रिया। यहीं पे मैं शुक्रिया अदा कर दूँ जी, मेरी गैर हाज़िरी में भी आपके नाज़रीन ने बड़ा साथ दिया जी। मैं चेक कर रहा था आज, तो माशाअल्लाह द सब्सक्रिप्शन इज़ ग्रोइंग और बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ जारी रखिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, इलेक्शन, ठीक है? इलेक्शन का पहला मरहला जो कि था फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, वो कंप्लीट हो गया और अब स्क्रूटनी होगी 25, 26, 27 सितंबर तक सुना है। सर, मेरे पास जो खबरें हैं, सुबह खबर आई थी कि जी 440 के करीब पीटीआई के जो दायर करना चाहते थे पेपर्स, उनको इजाज़त नहीं दी गई, तो वो नहीं दायर कर सके। शाम को मैंने उन्हीं साहब से फिर पूछा, तो उन्होंने कहा जी 700 तक की उनके पास इत्तला है कि ये बोथ प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में मिला के उनके पास खबर है कि 700 से ज़्यादा पीटीआई के लोग हैं, उनको नहीं दिया, किसी को उठा लिया, छीन लिया, जाने नहीं दिया, पता नहीं क्या-क्या। जी सर। शाह जी, मैं बड़े करीबी इसको फ़ॉलो कर रहा था और मैं समझता हूँ ये दीवाने हो गए हैं शाह जी। ये समझ नहीं आ रही जिस तरीके से इन्होंने बदतमीज़ियाँ की हैं ख़वातीन से, इन्होंने बुरा सलूक रवा किया, जो वो कागज़ लेके गया उसको उठा लिया। तो मैं कंपैरिज़न ढूँढ रहा था और मुझे ये था कि ये दीवाने हो गए, इनको समझ क्यों नहीं आ रही। तो मुझे 13वीं सदी का हलाकू खान याद आ गया जी। वो जब निकला था तो वो ये करता था कि पहला जहाँ उसकी रेज़िस्टेंस आती थी या आगे उसके लिए कोई जंगजू सामने आते थे, तो वो बेरहमी से कत्ल करके और उनकी खोपड़ियों का एक अंबार लगाता था। और उसका मकसद ये होता था कि लोगों को इतना खौफ़ज़दा करें कि आगे कोई मेरी मुखालफ़त कर ना पाए। तो हज़ार साल बाद मुझे ये लग रहा है कि ये लोग खोपड़ियों के अंबार लगाना चाहते हैं ताकि लोग खौफ़ज़दा हो जाएँ, इनसे सहम जाएँ, डर जाएँ।
اگر آپ نے 700 بندوں کو الیکشن نہیں لڑنے دینا تو ان الیکشن کمانے کیا رہ جائیں گے یار. خدا کا واسطہ ہے سمجھو تم کیوں اس ملک کی بربادی کر رہے ہو. یہ بات نہیں چلنی. یہ الیکشن جتنی دیر فری اینڈ فیئر اور پورا موقع نہیں دیا جائے گا یہ بے معنی الیکشنز ہوں گے اور یہ معاملات کو اور خراب کرے گا. سر یہ اس پہ تھوڑی سی بات ہم آگے بھی چل کے میرا خیال ہے اس سے جڑی ہوئی بات ہوگی جب ہم عاصم کے امریکہ کے دورے کی بات کریں گے وہاں اس کا کیا بات چیت ہوا. بٹ کمنگ بیک ٹو یہ جو الیکشنز ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ الیکشن کو ہائی جیک کیا جائے گا. نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر کوئی الیکٹ ہو جائے گا پیپرز کس کے ایکسیپٹ ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی تو فائل ہو گئے. کہتے ہیں جی ہر کنسٹیچوئنسی پر پی ٹی آئی کے 8 سے 10 زیادہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں. اب دیکھنا ہے کس کے ایکسیپٹ ہوتے ہیں کس کے نہیں ہوتے. پھر ہونا ہے الیکشن. پھر دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی سمبل الاٹ کیا جائے گا الیکشن سے پہلے اور یا وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. اگر انڈیپینڈنٹ لڑیں گے تو ان کی کیا حیثیت ہوگی بعد میں. پھر تو ان کو نہ وہ اقلیتوں کی سیٹیں بھی نہیں ملیں گی عورتوں کی بھی نہیں ملیں گی. تو یہ بہت سارے مراحل ابھی ہیں لوگوں کے سامنے. جو آپ نے آخری بات کی نا میں اس پہ سوال کرتا ہوں. اگر یہ سب کچھ کر بھی لے جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک پی ٹی آئی حقیقی بھی بنا دے جو بکی ہوئی ہو جو کہ مجھے بہت شک ہے یہ بنائیں گے اس سے یہ حاصل کیا کریں گے سر. ان کا آبجیکٹو کیا ہے پھر عاصم منیر کا. شاہ جی دیکھیں اس دشت میں 50 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. میں نے تاریخ بہت بڑا سبق سکھانے والی ہے. میں نے کمپیئر کیا کہ ہماری اپنی تاریخ میں کوئی اس کا کنٹمپرری ملتا ہے تو ایک جو آپ کو نظر آتا ہے وہ 1970 ہے جی. 1970 میں جتنے یہ ویسٹ ایسٹ پاکستان میں تو خیر فیوڈلزم تھا نہیں. ویسٹ یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہاں جتنے بھی الیکٹیبل تھے جتنے بھی بڑے نام تھے یہ ممدوٹ یہ فلانا زمیندار یہ فلانا الیکٹیبل جن کو بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگوں کو اس وقت نہ میڈیا فری تھا اخبارات پہ سینسرشپ تھا ٹیلی ویژن صرف ایک سرکاری چینل تھا لیکن لوگ ان لیڈرز کو مشرقی پاکستان میں مجیب کو دل دے بیٹھے تھے اور مغربی پاکستان میں بھٹو کو دل دے بیٹھے تھے. یہ کوئی ان کی کارگر نہیں ہو سکا. یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس وقت لوگوں نے عمران کو دل اور دماغ کی طور پہ اپنا پیشرو اپنا مرشد یا جو بھی اس کو کہیں وہ ان کو یہ ایک اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمیں یہ صاف اور شفاف لیڈر چاہیے. تو اس کو یہ روک کے دیکھ لیں سر آپ اگر ناردن ایریاز میں جا کے کبھی دریائے سندھ جو وہاں ریور انڈس کہتے ہیں اس کا بہاؤ دیکھیں کہ جب پانی کا بہاؤ آتا ہے تو بڑی بڑی چٹانیں بڑی بڑی چیزیں آگے روک نہیں سکتی. اس کا بہاؤ ایسا ہے اور لوگوں کو یہ الیکشن پروسیس شروع ہوا اور یہ ساری یہ جو کلرکی کر رہے ہیں یہ ساری کلرکیاں ہیں نا جی نشان لے لو فلاں کر لو فلاں کر لو یہ اس بہاؤ کے آگے نہیں کھڑے ہو پائیں گے. اور اس وقت یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو جاتی عمرہ کے ساتھ انہوں نے اپنا نکاح کر لیا ہے اور یہ جو بدماشیاں ہوئی ہیں پولیس اس وقت سر 2 کام کر رہی ہے. وہ ہتھوڑا گروپ بن چکے ہیں اور وہ ایک ڈیکوائٹ جو انگریزی کا لفظ ہے نا اس کو پنجابی میں یا اردو میں ڈکیت کہتے ہیں. وہ ڈکیت بنے ہوئے وہ لوگوں سے کاغذ لے کے دوڑ رہے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں یہ ہتھوڑے لے جا کے ان کی جائیدادیں تباہ کر رہے ہیں. یار اس سے کبھی کوئی مسئلے حل ہوں گے؟ یہ ہلاکو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. 23ویں صدی میں ہلاکو نہیں بن سکتے. سر یہ آپ نے نا ایک
जो 1970 का जिक्र किया, फिर इलेक्शंस का जिक्र किया, मैं लोगों को ये हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना तारीख पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो उससे सबक हासिल नहीं करते। सर मैं थोड़ा सा तारीख, ये हमारे नौजवान, आप लोग प्लीज, अगर आप में से कोई सुन रहा है, आप इसको गौर से सुने। और हमारे जो मेरे और आपकी उम्र के लोग हैं उनको तो पता होगा, शायद वो अगर तारीख पढ़ते हो तो पता होगा। और मेरे से जो बड़े हैं और आपसे बड़े हैं, हमारे से 10-15 साल बड़े हैं, उनके सामने ये हुआ है। सर 1954 में ईस्ट पाकिस्तान में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1954 में। उसमें एक फ्रंट बना था, उसको कहते थे जगतू फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। जुगतू फ्रंट, बिल्कुल सही है। जुगतू फ्रंट का सरबराह कौन था सर? फजलुल हक साहब। फजलुल हक कौन थे? जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी 1940 में। ये लोग, जरा मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे कैसे जो पाकिस्तान पर फना होने वाले, पाकिस्तान पर जान देने वाले, पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान होने वाले लोगों ने किस तरह, कितनी जल्दी पाकिस्तान से उनको ना सर, ये बंगालियों की बात करो, बंगाली थे फजल हक सर। 99% सीटें जगतू फ्रंट ने जीती। 1954 के इलेक्शन है। कोई बंदा जाके ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस गूगल करे, मैं अगर वो चाहते हैं तो मैं ये आपको दिखा भी सकता हूँ। ये हकीकत है सर, ये बिल्कुल अच्छा सही है। सर, ये मैं सिर्फ लोगों को कहता हूँ कि ये जो है ना सर, ये अपना जाके ये देख लें। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनका मैनिफेस्टो पता है क्या था? उनका मंशूर 1954 में उन्होंने कहा जी 3 सिर्फ होने चाहिए महकमे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बाकी सारे महकमे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। 3 क्या थे? दिफा, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी। ये 1954 की बात है। ये 6 पॉइंट्स 1966 के नहीं है, ये 6 पॉइंट्स 1970 के इलेक्शन नहीं है। ये मैं जगतू फ्रंट की बात कर रहा हूं 1954 के। कोई देखने वाला सुनने वाला जाके जो है ना सर, ये गूगल करके देख ले। उसमें जो कि सीटें जीती जगतू फ्रंट में, सबसे ज्यादा सीटें जीती थी अवामी लीग ने। सोचें सर, उस वक्त भी हुसैन शहीद सोहरावर्दी की पार्टी थी, ठीक है। बाद में मुजीबुर रहमान की हुई, जो कि लियाकत अली खान। सर हमने लोगों को खुद, हमारी अफवाज ने खुद, हमारे फौजी डिक्टेटर्स ने खुद 11 साल की अयूब खान की हुकूमत की वजह से इतनी नफरत फैलाई गई बंगालियों के दिल में, वेस्ट पाकिस्तानियों के लिए इतनी नफरत हमारे दिलों में, हमारे पंजाबी, हम जी पंजाबी गबरू जवान, वो तो जी ऐसे शाला, ओ शाला बगला, ओ शाला मछली खाने वाला शाला। इतना सर खुदा की कसम उनको हम जलील और करते थे। शायद ये बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। मैं इस आर्टिकल में या पिछले में मैं लिख चुका हूँ। हमें एक मौका मिला था, उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तो हमें ईस्ट पाकिस्तान जाने का मौका मिला। और वहां जाके तब ये मिलिट्री एक्शन शुरू हो चुका हुआ था, वो तो मार्च में शुरू हो गया था। तो वहां जाके जो हालात देखे शाह जी, दिल दहलाने वाले। हमने जो ये पाकिस्तान जो बना था सर, इसका स्ट्रगल मशरिकी पाकिस्तान से शुरू हुआ और यूपी से सपोर्ट हुई। ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ तो कोई मूवमेंट ही नहीं चली सर। फ्रंटियर में वो बाचा खान बैठा था, सिंधी वडेरों ने हर तरफ पांव रखे हुए थे, जो पंजाबी वडेरे कर रहे थे, खान कलात तो रुस के बैठा था। ये पाकिस्तान मारिज वजूद में ईस्ट पाकिस्तानियों के स्ट्रगल से आया और वो असूल की बात करते थे। आपने उनको बेइज्जत किया, जैसे आपने कहा शाला बंगाली, बल्कि ये तो आपस की महफिलों में भूखा बंगाली कहते थे। इनको कहो पटसन खा ले, गंदम तो हम इनको देते हैं। तौबा। सर आपने उनको बेइज्जत किया, आपने उनको पार्टिसिपेशन नहीं दी। और ये सोचें सर कि जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी को छोड़ती है, यानी उनकी अक्सरियत थी, वो 56% थे पाकिस्तानी, हम 44% थे।
وہ کس بات سے مجبور ہوئے ان کی کمکلی، بے رحمی اور ظلم کے خلاف وہ ہم سے علیحدہ ہو. اور یہی چیز اس وقت آگے چل کے بات کریں گے بلوچستان میں انہوں نے شروع کی. یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ڈنڈا ہے. ارے بھائی، ہر مسئلہ ڈنڈے سے نہیں ہوتا. نہیں تو آج کی دنیا میں یا پہلے ہمیشہ ڈکٹیٹر کامیاب ہوتے. یہ لوگوں کے سوچ، لوگوں کی مرضی، آج کی تاریخ میں لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی دیر تک اس چیز کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، ہمارے ملک میں تبدیلی جتنی دیر تک ریڈیکل چینجز اب نہیں آئیں گی. اب باریک تبدیلیوں کا وقت نہیں ہے جی. اب جیسے وہ میرے دوست حسن نثار کہتے ہیں کہ تذاب سے غسل دینے کا وقت آ گیا. تو اس کو جتنی دیر تک ہم لوگوں کو آزادی نہیں دیں گے، صحیح معنوں کی آزادی، سوچ کی آزادی، فکر کی آزادی، انصاف نہیں دیں گے، تو یہاں پہ کوئی خیر کی خبر آنے والی نہیں ہے. سر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہ جو جس طرح کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ان الیکشن سے، اگر یہ الیکشن کرا کے ایک حکومت بنا بھی لے، لٹ سے جی یہ جھوٹ موٹ کی ٹوٹی پجی ذلیل ترین پارٹیاں ملا کے، لڑلے کو ملا کے، زرداری کو ملا کے، کرا کے، کتے بلیوں کو ملا کے یہ بنا بھی لیتے ہیں، سر نظام تبدیل نہیں ہوگا. پولیس اتنی ہی کرپٹ اور تباہ کن ہوگی، فوج اتنی ہی کرپٹ بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. اب تو سب کچھ قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا. اتنے ہی زیادہ کرپٹ جرنیل ہو جائیں گے، فوج کا ہر افسر کرپٹ ہو جائے گا. ایک وہ لڑکی ہے، میں اس کا نام بھول گیا، اس نے ٹویٹر کیا، اس نے کہا، آج مجھے اس کا کسی نے ٹویٹر بھیجا، پہلے میں نے سوچا نہ کہوں لیکن میں سنائی دوں. اس لڑکی نے لکھا کہ اس فوج کا ہر جوان، اس فوج کا ہر افسر، اس پولیس کا ہر کانسٹیبل، اس پولیس کا ہر افسر، اس بیوروکریسی کا ہر افسر، اس نے کہا ہے یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہو رہا ہے. کوئی بھی جو ہے اس میں بے گناہ نہیں ہے کہ کہیں کہ جی میں تو اچھا آدمی ہوں، مجھے تو صرف حکم ملتا ہے تو میں کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ سارے کے سارے، سپاہی سے لے کر عاصم منیر تک، کانسٹیبل سے لے کے 4 آئی جی پولیس، 5 آئی جی پولیس سے لے کر ایک نائب قاصد سے لے کر چیف سیکرٹری تک، سب جتنے اندر اس وقت اس حکومت کو طاقت دے رہے ہیں، اس نظام کو طاقت دے رہے ہیں، وہ سب کے سب اس قتل میں شامل ہیں. تو یہ جب تک، سر آپ نے صحیح کہا، یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا. یہ الیکشن پہ قبضہ کر بھی جائے ملک پر، اگر یہ پولیس تبدیل نہ ہوئی، یہ عدلیہ تبدیل نہ ہوئی، یہ فوج تبدیل نہ ہوئی، یہ سول سروس تبدیل نہ ہوئی، کس طرح اس ملک میں ترقی ہوگی؟ کس طرح اس میں ملک میں آ کے لوگ پیسہ لگائیں گے؟ کسی کا دماغ خراب ہے، کسی کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ عاصم منیر کے پاکستان میں آ کے پیسہ لگائے کہ کل کو مجھے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے، مجھے اٹھانے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. نہیں سر، نہیں، یہ بالکل آپ نے جی، صحیح کہا. یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ the rot starts from the head. بالکل صحیح. جب آپ کا سر گلنا شروع ہوتا ہے تو پھر جسم کے باقی حصے بھی گلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ہیڈ پہ کون ہے جی؟ ایک طرف ہمارے چیف صاحب ہیں، دوسری طرف میاں نواز شریف ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کمبینیشن میں ایک تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ ان سے کیا محبت ہو گئی ہے، ان سے کیا وعدے وعید، اتنی شدت کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں، یہ میں بڑا کلوزلی فالو کر رہا تھا جب یہ کاغذات سنیچ ہو رہے تھے یہ اور دھکے مار رہے تھے، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، کہ اس میں 80 to 90% انوالومنٹ تھی جی، پولیس کی، آئی بی کی، یہ جو آپ کے انٹرمز ہیں جاتی عمرہ سے بتایا جا رہا تھا کہ وہاں کا اسپیشل برانچ والے بھی سر، اسپیشل برانچ والے، اور بیچ میں یقیناً اور بھی سفید کپڑوں میں ہوں گے. یقیناً نہیں سر، 100% پوری پلاننگ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کرا رہے تھے. تو شاہ جی دیکھ لینا کہ یہ منہ پہ کالک ملوانے والی بات ہے. یعنی اگر، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا نے پک کر لیا ہے، بی بی سی کی رپورٹ آپ نے سنی ہوگی جی،
کہ الیکشنز میں آپ لوگوں کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ وہ کاغذات نامزدگی پہلے حاصل نہیں کرنے دے رہے تھے، پھر ان کو داخل کرائیں. ابھی جیسے باقی مراحل تو آپ نے بتائے ہیں، تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی یہ سوائے منہ کالا کرانے کے؟ یہ اور انہوں نے کیا کیا؟ اس سے کیا حاصل ہوا؟ اگر کچھ لوگ رہ بھی گئے ہیں تو باقی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں موجود ہوں گے جو الیکشن لڑ لیں گے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان لے کے اس طریقے سے، یہ ساری چیم چلاکی ہیں سر، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جتنی دیر تک اس پانی کے بہاؤ کو آپ گزرنے نہیں دیں گے، جو بھی اس کے راستے میں آئے گا وہ بہہ کے چلا جائے گا. شاہ جی آپ دیکھیں، ہم گلا کرتے ہیں کہ جی پنجاب والے نہیں نکل رہے، یہ جس دن یہ بہاؤ اسی طرف جا رہا ہے، یہ الیکشنز جو ہوں گے یہ وہ جو دبی ہوئی انرجیز ہیں ان کو انلیش کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ بہاؤ آیا تو یہ جو راستے میں ہوئیں گے خس و خاشاک کی طرح ان کو بہا کے لے جائے گا. مجھے تو سر ایک جو ہے نا خیال آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، خیال بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اس دھوکے میں نہ آ جائیں، اس دھونس میں نہ آ جائیں کہ جی اب الیکشن ہو گئے، الیکٹ بھی ہو گئے لوگ، چلو جی ہونا اچھا جا کے جی لسی پیو تے یشی کرو، کہ اچھا یار ہمارا ایم ایل اے آ گیا. یہ میں سوری یہیں پہ آپ سے انٹرپٹ کروں. جی جی سر لوگوں کا جو دکھ ہے نا، ایک تو آزادی اظہار یا ان پہ جو سختیاں ہو رہی ہیں یا جو ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کا اس وقت دکھ ہے ان کے پیٹ سے منسلک، ان کے بچوں سے منسلک. ان کا دکھ ہے کہ صبح کی روٹی کھائی یا شام کی روٹی کہاں لے کے آئیں گے. اور سب کو پتا ہے کہ اس نوبت پہ لانے والے یہ پی ڈی ایم کے چور ہیں یا ان کے جو بیکرز ہیں، یہ اس نوبت پہ لے آئے ہیں. اور جس اس وقت ہم جگہ کھڑے ہیں، دیکھیں سر یہ بڑا سینہ چوڑا کر کے وہ اپنی ایس پی وہ کیا آئی سی جو بھی انٹرنیشنل کرتے پھر رہے ہیں کہ جی بڑا پیسہ آئے گا. جیسے آپ نے کہا ان کو تو کوئی ڈھیلا دینے نہیں لگا. سر کوئی انویسٹر، دیکھیں آپ نے ساری عمر بزنس میں کام کیا ہے، میں بزنس میں انوالو ہوا ہوں، کوئی انویسٹر آپ بینک سے جب لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کا کریڈٹ سکور دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ اس قابل بھی ہو کہ یہ جو تم ہم سے مانگ رہے ہو یہ ادا کر سکتے ہو. تو آپ کا تو کریڈٹ سکور مائنس پہ چلا گیا ہے تو آپ کو کون پیسے دے گا؟ جتنی دیر تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جتنی دیر تک لوگوں کو آپ پیسیفائی نہیں کریں گے ان کو آؤٹ لیٹ دے کے، اتنی دیر تک یہاں پہ ڈھیلا کسی نے نہیں دینا. بالکل صحیح فرمایا سر. اللہ کرے کہ یہ جو قوم ہے نا، میں اس لیے بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، میں تو ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام اگر نہیں تبدیل ہوگا، آپ عمران خان کو 100% ووٹ بھی دلوا دیں، میں اس پہ بھی، آپ اس کو 2/3 بھی دلوا دیں، 3/4 دلا دیں، 100% چیٹی دلائے، جس دن وہ ریفارم کرنے چلے گا نا، اور سب سے پہلے ریفارم کرنا ہوگا فوج کا، اس کے ریفارم کے بغیر اس ملک پہ ریفارم نہیں آ سکتا سر. یہ میں آپ کو بتا دوں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ ایک ایسا ایس ایچ او ریفارم پولیس ہو جس میں ایک ایس ایچ او ہے، ایک بریگیڈیئر کو گریبان سے پکڑ کے نا تن کے پھینکے جیل کے اندر سرونگ کہ تو نے جو ہے نا یہ قبضہ کیا ہے غلط زمین پہ. جب تک وہ پولیس نہیں بنے گی تو یہ فوجی اجازت دیں گے کہ ہمارے گریبان پہ ہاتھ والے. جب تک ایسی عدلیہ نہیں بنے گی کہ عاصم منیر باجوہ کو کٹہرے میں لا کے یہ کہو کہ تم نے آئین توڑا، تم نے اوتھ توڑا، تم نے اپنا قانون توڑا، تمہارے آرٹیکل 6 کے تحت اور تمہیں سزائے موت ہے اور لٹکایا جائے، کبھی ایسی جوڈیشری بنانے دے گی یہ فوج؟ سر اس کو اڑا دیں گے، اس کی پارٹی کے لوگوں کو اڑا دیں گے. تو مجھے تو سوائے یہ، کسی نے کہا کہ کوئی ون ون ہے، میں نے کہا ون ون کوئی نہیں ہو سکتی. ون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عوام کی منشا ہے. سر اس سے آگے چلتا ہوں، ایک آپ کو بات آپ سے سوال پوچھنا ہے. جی عمران صاحب کے ان کے ماموں کا میرا خیال شاید انتقال ہوا ہے. جاوید امان خان جی، ہاں. یہ ماموں ہے سر یا چچا ہیں؟ نہیں سر نہیں، یہ ہے تو والدہ کی طرف سے یا سکے ماموں ہیں یا ان کی والدہ کے کزن برادر تھے، لیکن ہم بھی ان کو ماما جاوید امان کہتے ہیں. یہ وہ جڑ ماما ہے، ہر ایک کا ہے. اور اچھا، ہر ایک کا ماما. جی ٹھیک اللہ ہے، ان ٹھیک کو ہے. تو جنت میں درجات بلند کرے. اللہ ویری فائن مین، ویری فائن. ویری گریٹ مین. اور بڑا
یہ میں فیملی کو کنڈولنسز بھیجتا ہوں، ہماری بھی، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ بالکل جی، انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی بہت کنڈولنسز ٹو دا فیملی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک خبر چلی ہے کہ شاید ان کو ان کے جنازے میں جانے کی اجازت دی جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے، دی جائے گی؟ نہیں سر، یہ سوال ہی سر، عمران کو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈھک کے پنجرے میں بند کر پہ اس پہ 4 غلاف اور چڑھا دیے جائیں، یہ کہاں چھوڑیں گے؟ یہ تو بغیرت سے لوگ ہیں، ان سے یہ تو مورل سوسائٹیز میں ہوتا ہے نا جی، جہاں پہ مورالٹی تباہ ہو چکی ہے، کوئی اقدار بچے نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ چھوڑیں گے عمران کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ٹھیک ہے سر، آگے آخری 2 سوال۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سائفر کے اندر سپریم کورٹ نے بیل اب 2-3 دن پہلے ہو چکی ہے، لیکن یہ بڑا ریکرنگ تھیم ہے سمجھنے کے لیے، اور میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے خیال میں واقعی سپریم کورٹ نے آنکھیں دکھائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور کہا کہ تہاڈی ایسی کی تیسی اور دھوتی سامنے سے اٹھائی ہے، یا یہ کوئی نورا کشتی ہے؟ شاہ جی، اٹس ٹو ارلی ٹو ریجوائس، اس وقت خوشی منانے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، سردار طارق مسعود صاحب، ہمارے محترم جسٹس صاحب سے ریلیف لینا پی ٹی آئی کے لیے، تو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، اچھی تو نہیں ہے لیکن میں معذرت سے کہوں گا کٹا چوڑا دی گل ہے۔ یعنی اس کا کوئی آپ وقت سے پہلے خوشی نہ منائیں، یہ ریلیف ہے، الحمدللہ، اللہ کرے اس طرح کی اور ریلیفز ملتے رہیں، لیکن اس کے پیچھے جو تانے بانے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے دورے سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ ریڈی اچھا، ٹھیک ہے۔ میرا سر چھوٹا سا اس پہ زاویہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ نورا کشتی ہے، یہ جان بوجھ کر دکھانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے جو بڑے انڈیپینڈنٹ ہے۔ عاصم علی نے آنکھ ماری کہ دے دو سائفر کے اندر بیل، میں نے 3 کیسز اور کیے ہوئے، میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا 4 غلاف لیں گے۔ میرا یہ مقصد۔ اب امریکہ کی بات آ گئی سر، عاصم علی کا دورہ امریکہ، سر کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس کی؟ شاہ جی، مجھے کسی ذمہ دار سے جو بات کر رہا تھا، انہوں نے سوری میں معافی اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کے متعلق کسی نے کی امریکہ میں۔ پلیز سر کنٹینیو۔ سر، انہوں نے وہ ہر بندے کی پروفائل بناتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کو اسیس کرنے کے لیے اس کا پروفائل بنائیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی از این ایگوٹسٹ who has no linkage to the reality and he is selling his economic program without یہ جو ان کی سوچ ہے اس کو میں بڑے جھٹکے طریقے سے کہوں کہ جی ہمیں صرف سرکار نہیں چاہیے، ہمیں عوام کی گڈ ول چاہیے۔ تو میری خبریں آئی ہیں جی، یہ بالکل جو کہتے ہیں نا نان ایونٹ، جس طریقے سے امریکہ میں یہ گیا ہے اور جس طریقے سے اس کو ہوا ہے، اس کو ککھ نہیں حاصل ہوا۔ سر یہ آپ کی بات کا میں انڈورس کرتا ہوں، میں نے کہا تھا لوگوں سے کہ میرے پاس کچھ چند اور خبریں آئی ہیں اس کے دورے کی، کچھ جو ہے تو میں پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں، وہ میں کروں گا۔ ایک تو سر آپ کا انڈورس کرتا ہوں کہ ان کی جو پروفائل ہے کہ ایگوئسٹ، بہت بڑا اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میں اس کا جو نفس ہے وہ بہت ہی اس پہ غالب ہے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ کمزور آدمی ہے، ہی از ایکچولی ویک ان سائڈ، ظاہر کرتا ہے میں بہت طاقت۔ تیسری بات اس کی کہ اس کے بہت اینگر مینجمنٹ کے ایشو، اس کے غصے کا بہت مسئلہ ہے، اس لیے یہ ہی کی ناٹ ٹیک کریکٹ ڈیسیجن۔ وہ لکھا ہے کہ اینگر مینجمنٹ دیر فور ٹیکس ایموشنل ڈیسیجن، غصے کا بہت مسئلہ ہے، اس لیے کہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی بات سر سب سے وہ ہے ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ، ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑا چلاک اور مکار آدمی ہے۔ تو سر یہ ہے ان کی اس کے متعلق خبر۔ اب لوگ کہیں گے ہو مہدی صاحب آپ کو کہاں سے ملی؟ بات مل جاتی ہے، کوئی ادھر سے ملی، کوئی ادھر سے ملی، کوئی ادھر سے کسی چوچے نے چوں کی تو ادھر سے کسی بلی نے میاؤں کی، ادھر سے کسی ہم دانے دانا اکٹھا کر کے تسبیح بناتے ہیں، تصویر بناتے۔ یہ انالیسس کا جو ذمہ داری ہے نا شاہ جی، یہ اگر آپ صرف پارٹیزن ہو کے بیٹھ جاؤ تو آپ تو طوطے کی طرح بولتے ہو، لیکن اگر ہم پوری ذمہ داری سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر طرف سے درخت ہلا کے دیکھنا ہے کہاں سے کیا پھل گرتا ہے،
تو جس نتیجے میں تو آج بڑے عرصے کے بعد آپ کے یہ اس پروگرام میں آیا ہوں نا، لیکن جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں یہی میری خبر ہے. دیکھیں نا سر، اب obviously and you have independent sources, I have independent sources. میرے بھی امریکہ میں لوگ ہیں، جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی کب بتاتے ہیں، کبھی کوئی نہیں بتاتا. دوسرا جو ہے سر وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ مجھے کوئی ہفتہ 8 دن پہلے میں جب پوچھ رہا تھا ایک صاحب سے جنہوں نے مجھے ایک دفعہ پہلے بہت زبردست خبر دی تھی باجوے کے متعلق، جب وہ کوریلا سے ملا تھا کہ یار یہ کوریلا نے باجوے کو کہا کہ تم نے فوراً اعلان کرنا ہے کہ تم ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. تو اس نے اسی کتے کی طرح اگلے دن ایمبسی میں بریکفاسٹ میٹنگ میں کہا کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا اور پاکستان فوج جو ہے بالکل سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اسی صاحب نے سینٹ کام کا جو ہے جو کوریلا، یہ اس وقت بھی سینٹ کام کا ہیڈ تھا، ہاں جی ہاں جنرل مائیکل ایرک کوریلا. جی اچھا سر، سینٹ کام جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ، بیکاز وہ جتنا بجٹ پاکستان آرمی کے لیے ٹریننگ کا ہوتا ہے، ہتھیاروں کا ہوتا ہے، وہ سینٹ کام پش کرواتا ہے پینٹاگون میں، پینٹاگون آگے پش کرواتا ہے کانگریس میں. یہ طریقہ کار ہے. اگر سینٹ کام نہیں پروموٹ کر رہا نا تو پاکستان کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ ایک قسم کا ہمارے لیے نا افواج امریکہ جو ہے وہ سینٹ کام ہے. انہوں نے اس طرح کا بنایا ہے. سینٹ کام کا کمانڈر از دا کاؤنٹر پارٹ فار دا پاکستان آرمی چیف. یہ لوگ ذرا سمجھے تو اس کے ساتھ تعلقات آرمی چیف کے بہت جو ہوتے ہیں نا ٹائٹ ہوتے ہیں. اور سینٹ کام کا کمانڈر ہر وقت پاکستان آرمی کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات فوج کے ساتھ خراب نہ ہوں. بالکل صحیح. عائشہ جی سوری، آپ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس کی جب میٹنگ ہوئی کوریلا کے ساتھ تو میں نے ان صاحب سے پوچھا، وہ بہت انسائڈر ہیں اس میں سینٹ کام کے اندر. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. اس نے کہا جی کوریلا واز موسٹ انمپریسڈ ود ہم، موسٹ انمپریسڈ، مطلب وہ کوریلا کے اوپر اس نے کسی قسم کا کوئی نہیں کیا. اور مہدی صاحب آپ کو پتا ہے کہ امریکن سمبولزم میں بہت بات کرتے ہیں، تو آپ پلیز ذرا سینٹ کام کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی پریس ریلیز اور میڈیا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں کہ عاصم منیر کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے. میں فوراً گیا، یہ اس کے اگلے دن وہاں کے ڈھونڈتا رہا، مجھے کو ملی کوئی نہیں. میں نے کہا یار وہ تو ہے ہی کچھ نہیں. تو کہتا ہے ایگزیکٹلی دیر از نو اسٹیٹمنٹ. انہوں نے اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، تصویر بھی آئی ہے، نہ انہوں نے تصویر دکھائی ہاتھ ملا کے کو مومنٹو دیتے ہوئے، نہ انہوں نے اس کی میٹنگ کی پریس ریلیز جاری کی، نہ انہوں نے اس کی کوئی میڈیا سٹیٹمنٹ جاری کی. تو مہدی صاحب اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں. تو سر جب یہ اس نے کہا نا، میں نے کہا یار یہ تو اومینس ہے. کہتا ہے کہ اس کو کہا ہے کہ تم بالکل کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز نہیں کر سکتے، تم نے الیکشن کرانے ہیں. اور شاید جو پھر آپ کی جو بات آپ نے کی ہے سائفر والی اس سے ملتی. جی سوری، ادھر تھوڑا سا میں نے کہا بتا دیں. یہ اس کو ذرا تھوڑا آن دا لائٹر سائڈ، جب کوئی کسی نے کوئی ڈرامہ بنانا ہوتا ہے نا جی، تو وہ جو اس کے کنٹینڈرز ہوتے ہیں ان کو اسکرین ٹیسٹ کے لیے بلاتے ہیں کہ دیکھیں. تو ان کا ایک اسکرین ٹیسٹ تو انگلینڈ میں ہو گیا تھا. اب یہ ڈائریکٹر لیول پہ اسکرین ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو وہ رول ملا جو یہ حاصل کرنا چاہتے. مطلب ایل کو نہ ہیرو کا ملا، نہ ولن کا ملا، نہ کمیڈین کا ملا. وہ کوئی شاید کوئی ادھر ادھر کوئی باتھ روم صاف کرنے والا کوئی مل گیا وہ شاید. ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہونے. سر یہ سر ہنستے تو ہمیں، لیکن یہ پاکستان کی کتنی بےزتی ہے سر، کتنی بےزتی ہے سر. بیکاز ایک اسٹیٹمنٹ اس کے متعلق تھے کہ ہی واز دا لیسٹ امپریسو امنگسٹ آل آرمی چیف. جتنے بھی ماضی میں ہم نے پاکستان فوج کے چیف دیکھے ہیں ان میں سے یہ سب سے کمینہ گھٹیا ذلیل آدمی ہمیں نظر آیا. اچھا سر، یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا پاکستان کا جب تک اس آدمی کو، میری نظر میں تو بڑا کلیئر ہوں سر، جب تک 5-6 بندے سولی پر نہیں لٹکیں گے نا کتوں کی طرح، پاگل کتوں کی طرح، یہ عاصم باجوہ، ندیم انجم، فیصل نصیر، یہ اپنا عامر فاروق جیسے جو بکے ہوئے ہیں، اور جو یہ محسن نقوی کا چیف منسٹر پنجاب، اور یہ شہباز نواز سرداری، یہ جو لٹکیں گے نہیں نا سر، یہ ملک جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہونے لگا. اس کو نظام کو کی ابتدا توڑ کے اس کو ٹھیک کرنے کی ابتدا ہے کہ ایسی دہشت آئے جس طرح وہ آپ نے بتاتے ہیں اس کا
وہ ہلاکو خان کے وہ انبار لگاتا تھا، ہمیں بھی شاید انبار لگانے پڑے ان لوگوں کو قانون کے تحت، آئین کے تحت، آرٹیکل 6 کے تحت. میں کوئی اور بات نہیں کر رہا سر. ایک چھوٹی آج میرے والد صاحب کی پیدائش کا دن ہے، تو میں صرف ان کے متعلق ایک چھوٹی سی اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں. سر ہمیں نیشنل ہیروز کی بہت کمی ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہوا ہے سر، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. پلیز بتائیے. سر یہ میں ایک چھوٹی سی میں نے ایک 1.5 منٹ کی سنیپ شاٹ بنائی ہے اپنے والد صاحب کی لائف، صرف اس لیے نہیں کہ ان کی بڑی مشہوری کوئی کروں، ایسی بات نہیں ہے. یہ میں لوگ پلیز آپ جائیں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج میں محب وطن افسر بہت پہلے تھے، اپنی نوکری کی انہوں نے قربانی دی، اپنی حق کی بات کر کے انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، آخری دم تک وہ لڑتے رہے پاکستان کے لیے. یہ ایسے بھی فوج کے اندر افسر تھے، اور امید ہے کہ ابھی بھی شاید چند ہوں گے. تو سر یہ میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں، اور میں تھوڑی اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ جو میں نے تصویر دکھائی ہے نا، یہ سر تصویر ہے ہمارے والد صاحب کو ملٹری کراس مل رہا تھا. اس کی وجہ اس لیے نہیں دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے والد صاحب کو جی بڑا انگریزوں نے ملٹری کراس دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کو یہ ملٹری کراس ملا بہادری کی وجہ سے برما میں دوسری جنگ عظیم میں، تو ان کو 26 ایکڑ زمین ملی اس کے عوض. ہمارے والد صاحب کی خاندان کوئی بڑا وہ نہیں تھا سر، امیر خاندان نہیں تھا. میرا خیال ہے یہ شاید سب سے زیادہ اس پورے خاندان کے اندر جو ہے نا ان کے پاس یہ دولت تھی. یہ جو میں چیز دکھا رہا ہوں یہ قائد اعظم کو سر انہوں نے خط لکھا، یہ بہت لمبا خط ہے میں پڑھوں گا نہیں. یہ خط سر انہوں نے لکھا 14 اگست 1944 1944 14 اگست the same day 3 years later پاکستان بنا ہے. اور انہوں نے قائد اعظم کو بڑی دعائیں دیں، بڑا سپورٹ کیا، اور اپنے یونٹ کے لیٹر ہیڈ پہ لکھا سر. یہ 15 پنجاب ریجمنٹ پورا تاریخ ہے، ادھر دیکھ لیں. اور یہ انہوں نے سائن کر کے انہوں نے قائد اعظم کو یہ بھیج دیا اور کہا کہ جی یہ میری 26 ایکڑ زمین ہے، یہ 26 ایکڑ زمین جو ہے نا سر آپ لے لیں. یہ میں کسی اور پروگرام جب آئے گا تو میں اس کو سر یہ اتنا قائد اعظم اس خط سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے 10 دن کے بعد، یہ اوپر آپ تاریخ دیکھ لیں سر، 14 اگست 1944 یہ لیفٹیننٹ مہدی کو خط جواب دیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا سر یہ آفس کاپی تھی، تو یہ میں بتاتا ہوں کیسے ملی. اس میں انہوں نے اتنی ایموشنلی بات جواب دیا ہے کہ جن صاحب نے مجھے خط یہ دیا جن کا میں بتاؤں گا ابھی، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ایموشنز قائد اعظم کبھی بھی اپنے خط میں ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ آپ کے والد صاحب کے خط سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا ان کا جوش جو ہے وہ بھی شروع ہوا. تو سر یہ ان کا خط تھا. اچھا اب ہمارے والد صاحب رہے، انہوں نے کہا یار ایک خط لکھ لیا، جواب آ گیا، اور میں دوسرا بھی لکھ لیا. انہوں نے پھر جنگ کے بعد ایک خط لکھا، قائد اعظم میں جہاز میں تھا، میں نے چھلانگ مارا، پیراشوٹر، میں سب سے پہلے چھلانگ ماری، اور یہ 100 روپے اور لے لے میری طرف سے، اور ایک اور یہ دیکھیں سر یہ بھی انہوں نے ایک خط لکھا. یہ سر دس از بیفور. اور سر یہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جس طرح آج آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، انگریز کے زمانے میں تو اس سے 10 گنا زیادہ سختی تھی. لیکن ہمارے والد صاحب ایسے کو ملنگ قسم کے آدمی تھے، وہ کھلے عام اپنی یونٹ کے لیٹر ہیڈ پہ قائد اعظم کو خط لکھ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے پیچھے ہوں، میں فلانا ہوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں. مطلب ان کے کورٹ مارشل ہونے کے بڑے چانسز تھے، لیکن چونکہ بڑے دلیر تھے، یونٹ میں بڑے پاپولر تھے، تو جب سی او نے کہا کہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا، صوبیدار میجر نے کہا کہ سر اگر آپ نے لیفٹیننٹ مہدی کا کورٹ مارشل کیا تو یونٹ جو ہے نا وہ بغاوت کر دے گی برما. سر یہ خط ہے، لمبا سا ہے، میں زیادہ نہیں بتاتا. یہ خالد شمس الحسن صاحب کا خط ہے مجھے، انہوں نے اس میرے والد صاحب کو کہ یہ خط جو ہے قائد اعظم کے یہ کیسے ملے، اور میں ان کے دفتر گیا، ملے، پوری لمبی کہانی ہے، یہ میں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا. اور انہوں نے کہا ایک اور، میرے والد صاحب نے کہا ایک اور خط بھی ہے. وہ پھر میں نے جا کے قائد اعظم یونیورسٹی میں قائد اعظم کی آرکائیوز میں دیکھا، وہاں سے وہ میں نے خط نکالا. تو میں سر یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تھے. اس کے بعد جیسی پارٹیشن ہے، والد صاحب سر ہمارے بن گئے پی ایم اے کے ایڈجوٹنٹ. یہ کھڑے ہوئے ہیں سر.
اب سارے اتنے افسردہ کون ہے؟ اس لیے کہ یہ قائد اعظم، یہ ان کا جس دن ان کا انتقال ہوا تھا 11 ستمبر کو، تو یہ جنرل بعد میں جنرل حمید یہ بنے، یہ مچو حمید نے، یہ شریف حمید تھے، اچھے حمید تھے سر، اور یہ ہمارے والد صاحب، اور یہ میرا خیال ہے وہ راؤ فرمان علی ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ بتانے کا یہ تھا سر، یہ ہمارے والد صاحب ایس ایس جی کے گروپ کمانڈر تھے، آپ کو پتہ ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی ایس ایس جی کے جو گروپ کمانڈر تھے وہ تھے اپنے بٹھا، پہلے ایکچوئل جو گروپ کمانڈر پہلے ایس ایس جی کے تھے وہ ہمارے والد صاحب تھے، اور یہ پہلے پیرا ٹروپر تھے پاکستان آرمی کے۔ سب سے پہلے انہوں نے چھلانگ لگائی، خود جب ٹرین ہوئے پیراشوٹ ٹریننگ میں، حالانکہ یہ دوسری جنگ عظیم کے پیرا ٹروپر تھے، اور ان کے زمانے میں یہ ایس ایس جی گروپ بنا تھا، 3 یونٹیں بنی تھیں ان کا، یہ جتنے ان کا بیج، بلا، مرون بیری، یہ جو لائٹننگ بولٹ، جس طریقے کا ان کا ڈیگر والا ان کا ونگ، وہ میرے والد صاحب نے خود ڈیزائن کروائے ہیں سر۔ یہ میں صرف ان کو آنر اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ، یہ سر یہ ایس ایس جی کے ہیڈ کوارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ واز دا پائنیئر کمانڈر انڈر ہوم دا گروپ ہیڈ کوارٹر واز فارمڈ and initially raised companies were grouped to configure 3 units. انہوں نے من جان بازم کا لقب جو ہے ایس ایس جی کو دیا۔ He also holds the honor to be the first parachutist. یہ سب سے پہلے پاکستان آرمی کے پیرا ٹروپر ہیں۔ اچھا سر، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ہے سر امریکن اسپیشل فورسز کے کمانڈر جنرل یاربرو۔ اس وقت ہمارے والد صاحب ایس ایس جی کے گروپ کمانڈر تھے، ان کو انوائٹ کیا گیا بیکاز امریکن ایڈوائزر جو ہے وہ بہت سارے چراٹ میں گھسے ہوئے تھے۔ تصویر دکھانے کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ امریکن سمبولزم میں بلیو کرتا ہے، یہ دیکھیں سر مومنٹو دے رہے ہیں، یہ جو ڈیگر ہے یہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ عاصم منیر کو کوریلا ملا، وہ اس نے کو کچھ دکھاتے ہوئے نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو جنرل یاربرو ہیں، یہ 40 سال بعد 1988 یا 79 میں 89 میں ہمارے والد صاحب کو ملتے ہیں بoston میں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا کیا، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، ایم بی اے کر رہا تھا بoston یونیورسٹی، تمہارے بیٹے کا کیا ارادہ ہے پاکستان جانے کا، اگر یہ یہاں رہنا چاہتا ہے؟ اب میں بیٹھا ہوں، میرے والد سے کہہ رہے ہیں if Heather wants to stay back in the US and get a green card or a citizenship, I can help him. کلر کہتے تھے میرے والد صاحب۔ تو میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے پوچھا تھا کہ کہتے یار برو ask him، میرے سے پوچھا، میں کہا no sir thank you very much, I'm very happy with what I am, I plan to go back to Pakistan۔ سر میں اس لیے اپنی بڑائی نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں کہ ہماری تربیت، مجھے میرے والد صاحب کو پتا تھا میں نہ کروں گا، دنیا مر رہی تھی سر، وہ کوئی فارمر بن رہا، کوئی فلانا بن رہا امریکہ رہنے کے لیے۔ دوسری وجہ سر یہ بتانے کی یہ ہے کہ یہ والد صاحب جب واپس گئے نا، اس کے بعد سارے ایس ایس جی کے جتنے بھی امریکن ایڈوائزرز تھے نا، ان کو نکال دیا انہوں نے، واپس آ کے پورے امریکن ایڈوائزر کو ایس ایس جی سے نکال دیا، اور بڑا امریکنوں نے شور مچایا اور کہا کہ ہم تمہارا پیراشوٹ ٹریننگ سکول نہیں بنائیں گے اگر ہمیں رہنے نہ دیا۔ والد صاحب نے جھوٹ بولا کہ میرے پاس 10 انسٹرکٹرز ہیں، ہم خود بنا لیں گے، حالانکہ ایک تھا، بالکل جھوٹ بولا، اور سر خود بھی جا کے چھلانگ میں کوئی کیجولٹیز نہیں۔ اچھا سر، یہ تصویر یہ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ یہ کہ جی بڑے ہینڈسم ہیں، اور ماشاءاللہ تھے تو بہت ہینڈسم اور زبردست سر۔ یہ ان کی یہ ان کو جب 1965 کی جنگ میں انہوں نے اپوز کیا آپریشن جبرالٹر، تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی کوئی، ان کو پھر اسٹیشن کمانڈر کراچی کر کے پوسٹ ریٹائر ہو گئے۔ یہ آخری دن انہوں نے تصویر کھنچوائی اور یہ نئی وردی سلوائی، صرف ایک تصویر کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نئی وردی سلواؤں گا، اس میں تو بڑے عجیب موڈ کے آدمی تھے۔ تو یہ وہ تصویر ہے ان کے فوج میں آخری دن کی، تو یہ اپنا یہ وردی پہن کے دفتر گئے۔ فوج بھی سر ان کو آنر کافی کیا۔ یہ میری یونٹ ہے 15 پنجاب، جس میں بھی گیا تھا، اس میں ان کو کرنل کمانڈانٹ لگایا گیا۔ یہ ہمارے اس وقت کور کمانڈر تھے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، اپنے ارباب، جانزیب ارباب وہ تھے، اور یہ ہمارے اس وقت کے سی او تھے کرنل ظہور باغی، بعد میں بریگیڈیئر انتقال کر گئے، اور یہ ہمارے والد صاحب کو انسٹال کر رہے ہیں۔ یہ آنری ہوتا ہے، رینک دیا جاتا ہے کرنل کمانڈر۔ ہاں سر، یہ سر ایس ایس جی ہے، ایس ایس جی کے بانی ہیں، بڑی ان کی عزت تھی۔ یہ ایس ایس جی کے بڑے لیجنڈری کمانڈر ٹی ایم
آپ نے نام سنا ہوگا. ہاں جی تو ٹھیک. یہ ٹی ایم نے پھر انوائٹ کیا والد صاحب کو, یہ ہمارے والد صاحب ہیں, یہ جا رہے ہیں, بہت زبردست ان کو بڑی آؤ بگے. بائی دا وے سر, ہمارے والد صاحب کو ضیاء الحق نے بین کر دیا تھا کہ ان کو کسی بھی فوجی یونٹ میں نہیں بلایا جائے گا کسی بھی طریقے سے. یہ جنرل سمجھ آ گئی نا جی کہ آپ کو آپ کی سوچ کہاں سے ہے. یہ ادھر سے ہے سر. اور یہ جنرل مشرف نے اس بین کو لفٹ کیا سر. اینی وے تو یہ سر, یہ اچھا سر, جی یہ ریمبرنگ آر ہیروز ہے, یہ آپ ان کی یہ ایک قومی ہیروز کو یاد رکھنا. جس قوم کے ہیروز نہیں ہوتے یہ یاد رکھیے گا, اس میں کوئی اقدار نہیں آتے. اچھا سر, بالکل میں ختم کر رہا تھا, لمبی ہو گئی ہے, لیکن چونکہ آپ بھی دیر میں بعد آئے ہیں تو آج اجازت اتنی ہے سر. پھر انہوں نے سیاست میں بڑا ایکٹیو حصہ لیا, یہ تحریک استقلال میں رہے, ماشاء اللہ خان کے یہ ہمارا گھر ہے کراچی میں والد صاحب کا. یہ ایڈمرل احسن ہے سر, یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو پتہ ہے استعفیٰ دے دیا تھا ایز ایسٹ پاکستان گورنر جنرل صاحبزادہ یعقوب. یہ سر ہمارے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے جسٹس دراب پٹیل اور اصغر خان. یہ وہ دراب پٹیل ہیں جنہوں نے بھٹو کے پھانسی کے خلاف آپ کو پتہ ہے دی تھی. بالکل صحیح. اور یہ میرے سر مرحوم شوکت مرزا میرے برادر ان لا ہیں, جن کو سر یہ سپاہی صحابہ کے اکرم لاہوری نے قتل کیا تھا. تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی خاندان کے ساتھ. اور اچھا سر, یہ آخر میں بس میں آ رہا ہوں, یہ سر ہمارے والد صاحب کی کتابیں ہیں. انہوں نے 5 کتابیں لکھی تھی, 3 اردو میں لکھی تھی, تکبیر مسلسل, نگاہ دوست, سوچ کی لہریں. ایک انگریزی میں لکھی تھی, پالیٹکس آف سرنڈر اینڈ کانسپریسی آف سائلنس. اور ایک یہ میدی پیپرز, انہوں نے کوئی 5 سیریل لکھے تھے جس میں انہوں نے بہت زبردست آرٹیکل لکھے. ان کے اوپر بہت ہمارے والد صاحب کے خلاف بڑی ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ یہ 15 ڈیو میں جب کرنل سٹاف تھے تو انہوں نے یہ کیا وہ کیا, وہ سارے انہوں نے ڈاکیومنٹس یہ رکھ کے پورا کیا ہوا ہے. آخر میں سر یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے پنڈی میں, اور ملک نے بڑا ان کو آنر کیا, فوج نے بھی کیا, چیف آف آرمی سٹاف نے ریت بھیجی, جوائنٹ چیف نے بھی بھیجی, صدر پاکستان نے بھی بھیجی ان کو, بڑے سر زبردست. تو میں نے کہا سر یہ ذرا تھوڑا سا, چونکہ بتانے کا مقصد اپنی والد صاحب کی لیگیسی کو بھی آنر کرنا تھا, لیکن بتانا یہ تھا کہ یہ ایسے فوجی تھے, یہ پاکستان سے پہلے پاکستانی تھے, یہ فتح مکہ سے پہلے یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے, مال قربان کرنے کے لیے, انہوں نے اپنی نوکری قربان کی. انہوں نے 1965 میں عرض کروں نا, وہ ایک ہے نا جی کہ پرانی کاریں جو ہوتی تھی نا تو کارپوریٹر میں کچرا آ جاتا تھا وہ کارپوریٹر صاف کرانا پڑتا تھا, یہ ہمارے کارپوریٹر میں کچرا آ گیا. سر بہت شکریہ, معافی چاہتا ہوں یہ آخری پورشن کا, ناظرین معافی چاہتا ہوں آخری پورشن کا ہمارے, لیکن یہ اس کے اندر ایک ذاتی بھی مجھے تھا کہ میں بتاؤں, لیکن اس کے لیے ایک قوم کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہماری فوج میں ایسے افسر تھے اور ہیں, اب بھی ہیں. سر اجازت دیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ میں رکھے, پاکستان کے اندر جو انقلاب لانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے, جو مصیبتوں میں ہیں, قید میں ہیں, بشمول عمران ہماری خواتین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے, اور جو بیچارے شہید ہو گئے اس انقلاب میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی السلام علیکم, خدا. وعلیکم السلام.